السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कंप्लीट हो गया था पिछला दर्स जो कि फ़िल में एराबी हालतों के बारे में था। तो आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह और उसकी रिवीजन भी हो जाएगी जो हमने पहले पढ़ा। तो सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तमारीन में सवाल नंबर 1 है अय्यिन अय्यिनिल मुअरब मुअरबा मिनल मबनी फ़ीमा याती, यानी तयन कीजिए मुअरब का मबनी से, यानी मुअरब और मबनी को अलग अलग कर दीजिए जो निफीमा उनमें से जो याती जो नीचे आ रहे हैं, जो नीचे अल्फाज लिखे हुए हैं उनमें से मुअरब का तयन कर दीजिए, यानी बता दीजिए कि ये मुअरब हैं। जी दाखला, शाबाश, कौन आएगा? दाखला मुअरब है या मबनी है? मौरब है, पहले मादी है। तो फेले मादी मुअरब होता है? मबनी है, सॉरी उल्टा माशाल्लाह बोल ये रही बिल्कुल ठीक बताया, माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक बताया कि फेले मादी है। मादी फेल हाँ। हाँ मादी मबनी होता है, ठीक है। इज हाँ अगला क्या है, ट्राई करें पढ़ने की। इजलिस है ये पहले अमर है। हाँ, और फेले अमर क्या होता है, मुअरब या पहले मबनी? अमर जो भी मबनी होता है। मबनी होता है। दो ही तो मतलब टोटल 3 है ना, मादी मुदारे और अम्र। तो उसमें से मादी और अम्र जो है वो सबसे मबनी होते हैं ना। जी हाँ तो इजलिस क्या हुआ, मबनी हुआ। मबनी हो। ठीक है। अक्सर यज़हब यज़हब मौरब है क्योंकि ये पहले मदारे है। बारकल्लाहु फीकी, बिल्कुल ठीक। आगे और तफहमना ये भी फेले मजारे है, ये भी मौरब नहीं, क्या बोलती हूँ, मौरब ही बोल रही हूँ, मौरब ही है ये भी। लेकिन जानू एक बात सुनो। लेकिन सिवाय नून निस्वा के। हाँ नून निस्वा ये वाले जो सीगा दो आ गया, सीगे हैं, हाँ नून दो निस्वा सीगे वाले हैं। दो सीगे वो मबनी है, दे ऑलवेज आर सेम। ठीक है, तो तो तफहमना ये हमेशा तफहमना ही होगा, तो ये मबनी है। सही है। और ये हो गया यखरजूना, ये जमा का सीगा है, तो ये भी मौरब है, ये मदारे का सीगा है। बिल्कुल ठीक है। और ये तशरबीना, ये भी नूने निस्वा वाला सीगा आ गया मदारे का, तो ये भी मबनी हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं अक्सर हाँ क्या ये गलती कर रही हो? नहीं नहीं देखो नहीं नहीं, ये या नून जमा का सीगा है, या नून जमा का सीगा, ये नूने निस्वा वाला सीगा नहीं है, ये मौरब है। ये हाँ जो है ये भी मौरब। अच्छा, तशरबू की यशरबू की गर्दान सुना सकती हैं अक्सा? यशरबु यशरबु यशरबानी हम्म यशरबूना हम्म तशरबु तशरबानी यशरब यशरब यशरबना यशरबना यशरब है ना। जो मोअन्नस का गायब का थर्ड पर्सन का सीगा है ना, मोअन्नस गायब जमा का, ठीक। यशरबना यशरबना तफहमना, जैसे देखो उसमें ना नूने निस्वा वाला जो होता है ना उसके पीछे वाला लाजिम साकिन होता है, ठीक है। और जो ये हाँ ये जो है ना ये तशरबीना, राइट, यशरबना। तो वो यशरबना नूने निस्वा है, जमा वाले जो सीगे हैं ना मुअन्नस के वो नूने निस्वा होते हैं, ठीक है। यशरबना। आगे तशरबू, हाजिर में आ जाओ, हाजिर के सीगा में। तशरबु तशरबानी हम्म तशरबूना हम्म तशरबीना हाँ तशरबानी तशरबीना, बस यही तशरबीना। मैं पूछना चाह रही थी, हाँ ये भी आ तशरबीना। गया। तो ये कौन सा है? ये मोनस का सीखा है ना, वाहिद मोनस वाहिद हाजिर। का। परफेक्ट, बारकल्लाहु फीकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये फेले मुदारे का वाहिद सीखा मुअन्नस का सीगा है। वाहिद। हाँ ये जो है ना अक्सा, ये मबनी नहीं होता, ठीक है, हाँ क्योंकि इसका भी नून गिर जाता है, तो ये रह जाता है तशरबी, रह जाएगा फिर खाली। तो हाँ हमने वो किया हाँ, था। गॉट इट। तो ये हाँ, जो तफहमना यफहमना है ना, दो जमा के मुअन्नस के, हाजिर के और गायब के, वो मबनी होते हैं सिर्फ दो। ये तशरबीना ये क्या है, वाहिद का है, वाहिद का है और मोनस ये का, तो ये जो मुअरब है होता ये है। मौरब है। और ये बल्कि उन और अफाले खमसा में से अक्सा जिनके गिर जाते हैं ना, पिछली दफा पूरी गर्दान खोल के ये बताई थी हमने मैंने। गर्दान का किया था। सही, चलो आगे। आगे हमारा है यकतुबना।
تو یہ بھی ہمارا جمع کا سیغہ ہو گیا. یہ ہے ہمارا نون نسواں والا سیغہ, بالکل. تو یہ مبنی ہوگا. بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں سوال نمبر 2 پہ. ما علامات الاعراب الاصلیہ فی المضارع. مضارع میں, اب ہم نے کہا کہ مضارع معرب ہے, ٹھیک ہے, تو مضارع میں جو اصلی علامتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جی اصلی علامت تو وہی یہ ہوتی ہے, بالکل. ہاں, رفع کی, رفع کی جو ہے وہ وما, فتحہ جو ہے ضمہ رفع کی ہوتی ہے, اور نصب کی جو ہے وہ فتحہ ہوتی ہے, اور اس کی اور ساتھ میں فعل اور کون سی حالت ہوتی ہے فعل کی؟ حالت رفع بھی ہوتی ہے, حالت نصب بھی ہوتی ہے, اور حالت جازمہ, حالت سکون. ہاں حالت جزم. بارک اللہ فیکی. تو اس کی تو ظاہر ہے اس کا سکون, اس پہ سکون ہوگا تو وہ اس کی علامت ہوگی. ٹھیک ہے, سوال نمبر 3 ہے. ما علامات الاعراب الفرعیہ فی الافعال الخمسہ. افعال خمسہ میں فرعی علامتیں کون سی ہوتی ہیں؟ افعال خمسہ ریممبر, جی یہی جو ہمارے گردان میں والے جو جو ہوتے ہم ہیں. 9 ہاں, جو سیغے ہیں جس کو ہم نے 5 کیا, اس کیونکہ میں یہ نون 3 اعرابی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس جی میں کون, کیا علامت, کس کی کیا علامت ہے؟ میرے جو یہ نون گر جاتا ہے تو ہاں, یہ اس کے بعد جو حالتیں, ہاں ہاں بالکل ٹھیک, جو حالت نون پھر گر جاتا ہے حذف النون اس کو کہیں گے اقصا. حذف ٹھیک ہے النون, حذف حذف النون. ہونا. ہاں, لفظ ہوتا ہے حذف. میں لکھ بھی ہاں دیتی ہوں, جی اور ادھر تھا بھی ہا, ہا, ذا اور فا, رائٹ. حذف, حذف النون, نون کا حذف ہونا یعنی نون کا گر جانا کس کی علامت ہوتی ہے؟ حالت یہ نصب کی بھی اور حالت جزم کی بھی. جزم کے بھی, ہوں, نون کا گر جانا. ہاں, دیکھو 3 ہی تو حالتیں ہیں نا, جی رفع, نصب, جزم, 3 حالتیں ہیں نا فعل کی. ٹھیک ہے, تو جی اس میں سے 2 حالتوں کی نشانی, کون سی 2 حالتوں کی؟ نصب اور جزم کی نشانی ہے ان کا نون گرا ہونا, حذف النون. ٹھیک ہے, نون گرا ہوگا تو یا تو وہ حالت جزم ہوگی یا حالت نصب ہوگی. ٹھیک, یہ نون کا نہ ہونا حالت نصب اور حالت جزم کی نشانی ہے, علامت ہے. ٹھیک ہے, علامت ہے. اور نون کا موجود ہونا حالت رفع کی نشانی ہے, پھر اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, ثبوت النون اس کو کہتے ہیں ہم, نون کا ثابت ہونا, موجود ہونا, ثبوت النون. ٹھیک ہے, سوری میرا وہ آج میرا ٹیبل بھی, میں نے باہر بیٹھی ہوئی, ٹیبل بھی چینج ہے تو وہ بالکل ہی گندا لکھا جا رہا ہے. ثبوت, ثابت ہونا, موجود ہونا. ٹھیک ہے, ثبوت النون کس کی نشانی ہے, کس کی علامت ہے؟ ثبوت النون فعل میں اس کا موجود اصلی فرعی کی اس میں حالت رفع کی نشانی ہے. بالکل, ثبوت النون افعال خمسہ میں حالت رفع کی نشانی ہے. بارک اللہ فیکی. اور نصب اور جزم کی کیا نشانی ہے؟ حذف النون, اس کا نون جو حذف ہے وہ گر النون. جائے گا. بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیکی. اور ہمیں کیسے پتا چلے گا اقصا کہ یہ حالت نصب ہے یا حالت جزم ہے؟ اس کے پیچھے کانٹیکٹ سے, ہے نا, کیونکہ کیونکہ کچھ وہ ہے جو اسی طرح مدارے بنا ہوگا لیکن اس کا نون گرا ہوگا تو اس سے ہاں, بھی اور آئیڈیا اس ہو سے جائے گا. پیچھے دیکھیں گے ہم اقصا, کیونکہ کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جاتے ہیں, کچھ حروف ہیں جو حالت نصب میں لے جاتے ہیں, تو وہ ہمیں وہاں سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, کسی کو پتہ ہے, ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ کون سے ہیں جو حالت نصب میں لے جاتے ہیں, ان کو نواصب المضارع کہتے ہیں. وہ ہوتے ہیں ان, لن, اور لام تعلیل بھی کہتے ہیں اس کو, لی, رائٹ, ریزن بتانے کے لیے آتے ہیں کہ کیوں کوئی کام ہوا. اور جیسے مطلب کہ میں عربی سیکھ رہی ہوں, لی افہم, افہم, تاکہ میں سمجھوں, تاکہ میں فہم حاصل کروں القرآن. ٹھیک ہے, اتعلم اللغة العربية لأفهم القرآن, میں عربی سیکھ رہی ہوں تاکہ میں قرآن کو سمجھوں. میں نے کہا تاکہ, اس کا ترجمہ تو یہ لی ہے, لی, اس کو کہتے ہیں لام تعلیل, فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے اور اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اکثر کچھ نا نواصب المضارع ہوتے ہیں, کچھ حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. گاٹ اٹ؟ جیسے وہ ان تھا اور لم کی ہم نے مثال کی تھی. نہیں, ان, لن, لی اور اذن اور حتی یہ نواصب المضارع ہیں. ٹھیک ہے,
اور جو جوازم المضارع ہے نا, جو جزم میں لے جاتے ہیں, وہ ہے لم. لم اس میں ستائق, لم, لما, اور لائے ناہیا جو نہیں والا ہوتا ہے نا, وہ بھی جزم میں لے جاتا ہے کیونکہ فعل امر. اکثر am I clear to you؟ میں تیز تو نہیں جا رہی؟ نہیں میں لکھ رہی تھی کہ میں نے یہ نہیں لکھا تھا, مطلب میں نے نہیں نوٹ کیا تھا کیا؟ اچھا, یہ شاید اس طرح بات ہوئی بھی نہیں الگ سے, ان کو نہیں ہم نے ڈسکس کیا, لیکن یہ وہاں ہوں گے نا, اس میں فہم القرآن میں لکھے لکھائے ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. کیا کہتے ہو آپ لوگ, ریوائز کر لیں وہاں سے ایک دفعہ؟ گرلس بک کھول کے وہ والی ریوائز کر لیں وہاں سے, ریوائز ایک دفعہ پھر لیٹ می. ہاں وہ سعدیہ ذرا جلدی سے پیج مجھے بتانا اگر آپ کے پاس 129 میں نے لکھا ہے. ایک منٹ. ہاں اس کو نا وہاں پہ انہوں نے کہا اخف اور خفیف. خفیف کس کو, خفیف ہلکا, اور اخف اس سے بھی ہلکا ہے نا. 124 ہے پیج. گرامر بک نہیں 9 ہے. فہم القرآن, فہم القرآن کے بتا رہے ہیں نا. جی 124 اور 129. 124 let me see. اچھا نام الگ ہے وہاں پہ. ہاں یہ دیکھو فعل مضارع خفیف کے اندر ہم نے پڑھا. اسکرین نظر آ رہی ہے, چینج ہوئی ہے گرلس؟ ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے, تو یہ خفیف کرنا یعنی حالت یہ نصب میں لے جانا. اور دیکھو جب اس سے بھی نیچے لے گئے اور خفیف ہو گیا تو وہ سکون میں ہی آ گئے, بالکل خفیف. ٹھیک ہے, اخف کا مطلب بالکل خفیف, اور خفیف کا مطلب ہلکا. ہلکا کیا اس کو کہتے ہیں اعراب ہلکا کرنا اس کا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے انہوں نے یوز کیا ہوا لفظ کو. تو خفیف یعنی ہلکا کرنا. تو ہلکا کرنے سے کیا مراد ہے کہ رفع کی بجائے نصب میں لے جانا. اور اخف کیا ہوگا, اس سے بھی ہلکا کر دینا, یعنی ہٹا ہی دو, کوئی حرکت ہے ہی نہیں, سکون میں لے جاؤ اس کو. رائٹ, وہ اخف ہوگا. تو یہ دیکھو یہ والے لکھے ہوئے لن, ان یا ان لن کر کے یاد کر لو. لی, کئی اور لی نا ایک ہی معنی دیتے ہیں, یہ ایک ہی معنی ہے, یعنی اس کی ریزن بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ کا ترجمہ کریں گے ہم جب یہ لگا ہوگا, اور یہ فعل مضارع پہ لی داخل ہوگا اور اس کو حالت نصب میں لے جائے گا. ٹھیک ہے, اور ہمیں پھر یہ سہولت بھی ہوتی ہے. تو یہ اب اس کے دوسری طرح مطلب کیا تھا, پڑھا تھا, یہ دوسری طرح ہو گیا. ہاں نہیں, ہاں دیکھو چیز وہی ہے, لیکن اب ہم ڈفرینٹ سٹائل سے پڑھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, کہ اچھا یہ حالت ہے, یہ جزم کو, ہمارا فوکس اب یہ ہے کہ فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جاتے ہیں. یہاں ہم نے صرف ان کو ایک حروف کے طور پہ پڑھا تھا, یا ہم نے فعل مضارع کو لائٹ کرنے کے اس میں پڑھا تھا. اذن چاہے اس طرح لکھو یا اس طرح لکھو. ٹھیک ہے, اس وقت اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اور حتی, رائٹ. اب ہم ہاں بس ہمیں اگزامپل نہیں دی ہوئی کچھ, اور انہوں نے وہی بتا دیا ہوا دیکھو کہ یہ ان میں نون گر جاتے ہیں, تو بس یہی اس کی نشانی ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے, اور جو دوسرا ہے اس میں مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھو لن نصبر, لائک نصبرو ہوتا ہے نا نارمل, فعل مضارع حالت رفع میں ہوتا ہے, رائٹ. لیکن یہاں پہ لن کی وجہ سے نصبر حالت نصب میں چلا گیا. ٹھیک ہے, لن نصبر علی طعام واحد, لن يدخل الجنہ, ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. لن کی مثالیں. ٹھیک ہے, کافی ساری مثالیں لن کی دی ہوئی ہیں, سبحان اللہ. اور لن ندعو, اچھا یہ چیز دیکھ لو ذرا, لن ندعو, اب یہ کیا ہوا دیکھو, یہ دال عین واو تھا روٹ ورڈ, یعنی جو فعل ناقص ہوتے ہیں ہے نا, تو اس پہ واو کے اوپر فتحہ آ جائے گا, اس کا حالت نصب شو ہو جائے گا. یہ ویسے ندعو پڑھیں گے اس کو اقصا, ندعو نارمل, لیکن لن کی وجہ سے حالت نصب میں آیا تو اس کا یہ ظاہر ہو گیا فتحہ. اور دوسرا ان ہے, پھر ان کی بھی مثالیں, ٹائم میرا خیال ہے کم ہے, ہم مثالوں میں نہیں جا سکتے ہیں نا, آپ سب لوگ ضرور یہاں سے ریوائز کر لیجئے گا. تو یہ ہماری ہو گئی اس کی حالت نصب کی اگزامپل. ٹھیک ہے, اب اخف جب ہوتا ہے فعل مضارع, یعنی فعل مضارع کو کون سے حروف ہیں جو حالت جزم میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں بول رہی تھی لم, لما, ان, لا اور لی. اور دیکھو مزے کی بات ہے, یہاں پہ بھی لی ہے اور وہاں پہ بھی لی تھا. If I take you back,
right? यहाँ पर भी ली था, ये कैन यू सी, ये भी ली है, यहाँ पर भी एक ली है और वहां पर भी ली है, ठीक है। यानी एक ली है जो उसको हालत नसब में ले जाएगा, एक ली है जो हालत सुकून में ले जाएगा। व्हाट्स द डिफरेंस? अब ली के बाद अगर तो हालत नसब है, ठीक है अक्सा, तो इसका मतलब है कि वो ताकि वो उसकी रीजन बता रहा है, वो लामे तालील, हाँ, यानी वो रीजन बताएगा। जैसे मैंने कहा ना कि लिअफ़हमा, ताकि मैं फहम हासिल करूं, ताकि मैं समझूं, लिअफ़हमल क़ुरआन, ताकि मैं कुरान को समझूं, ताकि से तर्जुमा करेंगे उसका, ठीक है। लेकिन अगर हो लिअफ़हम, मीम को मैं सुकून दे दूं, तो फिर होगा कि मुझे कुरान समझना चाहिए, वो फिर फ़ेले अम्र होगा। और वो फ़ेले अम्र हमें नॉर्मल को पता है ना कि फ़ेले अम्र कैसे बनाते हैं। फ़ेले अम्र हाजिर के सीगों से बनता है, हाजिर के सीगों से बनता है और आखिर में सुकून देना होता है ना फ़ेले अम्र में, है ना। अच्छा, लेकिन अब अगर वो अम्र हुक्म जो है वो गायब के सीगों को देना हो या मुतकल्लिम को देना हो, तो फिर ली लगा देते हैं, ली लगा देते हैं और सुकून दे देते हैं एंड पे, ठीक है। और फिर उसका तर्जुमा कैसे करते हैं कि उसे चाहिए कि वो करे, मुझे चाहिए कि मैं ऐसे करूं, गॉट इट। तो ये ली तो लगा होगा, लेकिन आगे क्या है उससे आपको उसका तर्जुमा सहूलत हो जाएगी करने में इंशाअल्लाह। अगर आगे हालत नसब है, गॉट इट, तो उसका मतलब होगा कि उस ताकि वो ऐसे करे, हाँ रीजन के लिए। जज़म के साथ होगा तो हमें अंदाजा होगा कि ये फ़ेले फ़ेले अम्र है, अम्र लेकिन ये है, चाहिए के मायनों में है। माशाअल्लाह, यानी चाहिए का तर्जुमा करेंगे। बारकल्लाहु फीकी, क्लियर इंशाअल्लाह क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। रिवीजन विल हेल्प अस अ लॉट इंशाअल्लाह, ठीक है। चलें, तो बस ये ली में ही मसला था, बाकी तो मैंने बता दिया। और ये ला जो है ये वही लाए नाहिया ही है, यानी फ़ेले नहीं जब बनाना होता है ना, तो उसमें भी यही होता है कि ला तजअल, तू ना बना, ला, हाँ मतलब ला तुज़िग, तू ना टेढ़ा कर, ठीक है। ला मतलब यानी लाए नाहिया उसको कहते हैं कि ला लग के कहा जाए कि ऐसे ना कर, फ़ेले अम्र के जो अपोजिट होता है, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द एक्सरसाइज। चेंज हुई स्क्रीन? जी शीबा कुछ कहना चाह रही है? अनम्यूट कर लें अपने आप को। शीबा आपने हाथ उठाया है, गलती से उठ गया या कुछ कहना पूछना है? ये जो लामे अभी आपने बताया जो जज़म वाला है, ये सिर्फ गायब के साथ आएगा ना? नहीं, मुतकल्लिम के सीगों में भी आता है। जैसे अभी मैं आपको यूज करके बता रही थी, लिअफ़हमा, मुझे चाहिए कि मैं सीखूं, इस तरह फिर हो लिअफ़हम, सॉरी लिअफ़हम। अच्छा ठीक है, गलती से। जी नाशी, ये जो आप ये भी बता रही थी लाम, ये वाला जो खफीफ अकफ वाला जो है, जी तो इससे पहले क्या लगते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे याद आ रहा है, फा और लाम कुछ आपने पहले बताया था। बिल्कुल ले जाती हूँ मैं आपको वहां पे। स्क्रीन चेंज हुई है? जी। ओहो, मैं तो पीछे जा रही हूँ, आगे जाना था मुझे। हाँ यहाँ पर होगा ये लामे अमर और लामे तालील में फर्क, यही कह रही है नौशीन? जी। हाँ, तो इसमें फर्क ये है कि जो लामे अमर होता है ना, उससे पहले अगर कोई भी अत्फ आ जाए, वाओ से या फ से, ठीक है, अत्फ आ जाए, इसको दोनों को अत्फ ही कहते हैं, तो फिर वो साकिन हो जाता है, ठीक है। जैसे वल याबुदू, वल ये लाम साकिन हो जाता है फिर, ठीक है, लाम अम्र, वलियाबुदू, वा आया, ठीक है, वा आया व लियाबुदू, लेकिन ये साकिन नहीं हुआ,
یہ ساکن نہیں ہوا. وَلِيَعْبُدُوا، تو اس کا مطلب ہے لام تعلیل ہے، اور تاکہ وہ بندگی کریں، کہ یہ پیچھے کوئی چیز بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ اور یہ کہ تاکہ وہ بندگی کریں، ٹھیک ہے یہ. لیکن جو امر ہوگا اس کا، امر کا، ہمارے شیخ صاحب اس کو امر بولتے ہیں لیکن یہاں پہ امر لکھا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ غلط لکھا ہوا ہے. فعل امر ہوتا ہے، امر نہیں ہوتا. اینی ویز، اچھا تو آپ یہاں سے یاد رکھیں، میں آپ کو ٹیکنیک شاید بتانے جا رہی تھی، یا اپنے لیے بھی میں یاد کرنے کے لیے رکھ رہی تھی کہ امر صحیح امر میں بھی سکون ہوتا ہے، اور جو لام امر ہوگا وہ بھی سکون میں چلا جائے گا، یعنی وہ سکون میں آ جائے گا اور پیچھے سے جڑ جائے گا. وَلْيَعْبُدُوا، ٹھیک ہے، بس یہی ڈفرینس ہے. مطلب اگر عطف آ جائے تو اس طرح سے ہو جائے گا. نوشین کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. اور دیکھیں کتنی مثالیں ہیں اس کی قرآن میں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، کہ پس انسان کو چاہیے، پہلے یعنی لام امر ہے یہ، کہ سکون میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے انہیں کہ وہ اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں. ٹھیک، چلیں پھر اب پریکٹس یاد ہو جائیں گے. ہاں انشاءاللہ وائی ناٹ. چلیں ٹھیک ہے، اب جلدی سے ایکسرسائز اپنی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہم وہ اپنی سورہ فلق کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم کہاں پہ تھے؟ سوال نمبر، اچھا کچھ لوگوں نے لیٹ جوائن کیا ہے تو ان کے لیے میں کوئکلی سوال نمبر 1 کو ریوائز کر دوں گی. کہ سوال نمبر 1 تھا عین المعرب من المبنی، معرب کو الگ کر دے مبنی میں سے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھا؟ دخل فعل ماضی ہے اور جو کہ مبنی ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ فعل میں فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں اور فعل مضارع معرب ہوتا ہے. ٹھیک، تو دخل فعل ماضی تو پھر اس کا مطلب ہے مبنی. اجلس فعل امر مبنی. یذهب فعل مضارع تو پھر یہ معرب. تفہمنا، اب یہ فعل مضارع ہے لیکن نون نسواں ہے، ہمیں پتہ ہے جمع کے جو مؤنث کے صیغے ہیں اس کی وجہ سے یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں. تفہمنا فعل مضارع کا نون نسواں والا صیغہ ہے جو کہ مبنی ہوتا ہے، تو یہ مبنی ہے. یخرجون فعل مضارع اور یہ معرب ہے کیونکہ نارمل ہے، وہ ہے نون اعرابی والا نون ہے یہ. تشربین بھی معرب ہے کیونکہ یہ بھی وہ واحد والا صیغہ ہے، نون نسواں نہیں. یکتبنا اگین وہ نون نسواں والا جمع کا صیغہ ہے تو یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، مبنی اور معرب الگ الگ کرنے تھے. علامت اصلی پوچھ رہے ہیں اس میں فعل مضارع کی، تو وہی ہوتی ہیں حالت جو نارمل ہوتی ہے نا، اصلی حالتیں. ضمہ حالت رفع کی نشانی ہوتی ہے، اور فتحہ حالت نصب کی نشانی ہوتی ہے، اور سکون جزم جو ہوتی ہے حالت سکون کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد افعال خمسہ کی بات ہو رہی تھی کہ افعال خمسہ میں کیا فرعی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے، افعال خمسہ میں فرعی علامتیں کون سی ہیں؟ تو وہ اقصا نے بتایا ہمیں کہ اس کا، کیونکہ افعال خمسہ کون سے ہیں جس میں نون اعرابی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر نون اعرابی ہے تو حالت رفع کی نشانی ہے، اگر نون اعرابی حذف ہوا ہے تو وہ حالت نصب یا حالت جزم کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرعی علامتیں کہتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، اگلا نمبر 4 پہ ہے ما علامت الجزم الفرعیہ فی الفعل ناقص. اب یہ فعل ناقص میں جزم کی علامت کیا ہے؟ فعل ناقص ہم یہاں سے ریوائز کر لیتے ہیں ایک دفعہ. فعل ناقص کون سے تھے؟ ہاں فعل ناقص یہ تھے. ٹھیک ہے، یہ رہے ہمارے فعل ناقص. فعل ناقص میں جزم کی علامت اس کا آخر جو ہے نا، جو بھی آخر ناقص کیوں ہے وہ؟ کیونکہ حرف علت ہوگا اینڈ پہ، اس وجہ سے ناقص ہے وہ فعل، تو وہ حذف ہو جاتا ہے، یہ علامت جزم کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال دی ہوئے لم یمشی، یہاں پہ یا بھی تھا لیکن وہ حذف ہو چکا ہے. ہمیں پتا ہوگا کہ روٹ ورڈ میں میم شین یا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حذف ہو چکا ہے تو پھر یہ
اور ویسے بھی خیر لم لگا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ لم جو ہے وہ جزم میں لے جاتا ہے. اینی ویز لم نہ بھی لگاؤ تو ہمیں اس سے پہچاننا چاہیے کہ یہ اس کا یا گرا ہوا ہے. یا دعو میں دال عین واو روٹ ورڈ ہے, ٹھیک ہے, تو واو جو ہے وہ گرا ہوا ہے. حذف آخری ہی, کیونکہ آخر میں حرف علت ہوگا وہ حذف ہو جائے گا, تو یہی اس کی علامت ہے جزم میں, ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے وہ باقی میں تو وہ نظر آئے گا حل, وہ جو اس کا ہوگا حرف علت ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں تو انہوں نے آپ سے علامت نمبر 4 کر رہے تھے نا, ہاں فرعی پوچھی تھی, خالی اصلی نہیں پوچھی تھی, ٹھیک ہے, تو ہم نے فرعی بتا دی. علامت رفع فی الفعل الناقص, جی فعل ناقص میں ضمہ مقدرہ ہوتا ہے, ضمہ ہوتا تو ہے لیکن وہ مقدر الاعراب التقدیری, مقدر کون سے اعراب ہوتے ہیں, چھپے ہوئے کون سے ہوتے ہیں. تو ابھی فعل ناقص میں ہم نے حالت جزم کی تو بات کر لی نا, ہے نا, اور وہ فرعی علامت ہوتی ہے, اس کو ہم فرعی کہیں گے کہ وہ اس کا حذف آخری ہی ہے, ٹھیک ہے. اب فعل ناقص میں ہی حالت رفع کی کیا علامت ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اب یمشی, آپ کو یا نظر آ رہا ہے لیکن ضمہ نہیں نظر آ رہا, حالانکہ حالت علامت رفع تو ضمہ ہوتی ہے نا اصلی جو ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ اس کی وہ مقدرہ ہے, ٹھیک ہے. یدعو میں اس کا جو واو پہ یدعو نہیں پڑھتے, واو پہ ضمہ ہونا چاہیے تھا حالانکہ حالت رفع میں اگر یہ اصلی ہوتی تو, ٹھیک ہے, یعنی لیکن وہ نہیں ہے تو یہ مقدرہ ہے. اور اس کا حالت نصب بھی وہ بھی نہیں کہیں گے ہم اس کو, حالت جزم بھی نہیں کہیں گے کیونکہ واو موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اگر واو موجود یعنی حرف علت موجود ہے لیکن اس پہ کوئی حرکت نہیں نظر آ رہی تو وہ حالت رفع ہے, یاد رکھیے, اور اس کو ہم کہیں گے کہ اس کا مقدر ہے اعراب, ٹھیک ہے, اس کی حرکت مقدر ہے, ضمہ مقدرہ ہے. اچھا نصب کی کیا ہوگی پھر فعل ناقص میں, جو مفتوح, وہ فتحہ جو ہے نا وہ مفتوح العین, اس کا جو عین کلمہ ہوگا وہ مفتوح ہوگا, ٹھیک ہے. یہاں پہ تو ہم اس کو ینسا اس طرح لکھتے ہیں, تو لیکن یہاں پہ اس کا یہ فتحہ جو ہے وہ فعل علامت نصب میں, علامت نصب ہے فعل ناقص میں, ٹھیک ہے. علامت نصب, علامت رفع ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ضمہ مقدرہ ہوگا, یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ علامت نصب میں بھی یعنی وہی ہے, لیکن وہ اس طرح مطلب اس کی نارمل بھی یہی شکل ہے, ٹھیک ہے. ینسا کو ہم نے اس طرح بھی لکھا. اور جو جزم کی ہے اس وہ ہم نے پہلے ہی اوپر دیکھ لی تھی, فعل ناقص میں جزم کی ہم نے دیکھ لی کہ اس کا حذف الآخر ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اور کس کا مقدر ہوگا, فعل مضاعف میں, فعل مضاعف میں جزم کی جو علامت ہے وہ بھی مقدر ہوگی, جزم کا جو ہے لم حج, یعنی حالانکہ سکون ہونا چاہیے تھا لیکن وہ سکون جو ہے وہ مقدرہ ہے, وہ نظر نہیں آپ کو آ رہا, لیکن یہ لم کی وجہ سے حالت جزم میں ہی ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ علامت جزمی سکون مقدرہ, یعنی انشاءاللہ, اور یہ ہمارے اگلے کویسچن بھی ہو گئے کیونکہ کویسچن بھی یہی تھا کہ جزم میں جزم کی کیا علامت ہے فعل مضاعف میں, تو فعل مضاعف میں جزم کی کیا علامت ہے, اس کا سکون مقدرہ, ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ والا سوال بھی کر لیا کہ ما علامت نصب فی الفعل الناقص المفتوح العین, جو فعل ناقص مفتوح العین ہے اس میں وہ مقدر ہے, اس کا فتحہ مقدرہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ والا سوال بھی ہو گیا کہ علامت رفع کیا ہے فعل ناقص میں, تو کیا ہے ضمہ مقدرہ, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو ہماری ایکسرسائز بھی ہو گئی, انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں الدرس الثانی شروع کریں گے جو کہ حال کے بارے میں ہے, حال اور صاحب الحال کے بارے میں ہے اگلا لیسن ہمارا انشاءاللہ. اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اس کی سورہ فلق کی طرف جلدی سے. جی سورہ فلق کون آئے گا جی اکارڈنگ ٹو, میرا خیال ہے جسٹ اے منٹ, میں نے غلط فولڈر کھول لیا. اقصا آئیں گے انشاءاللہ, میں کھولتی ہوں قرآن پاک اپنے پاس. جی
قرآن جی سورۃ الفلق. جی بسم اللہ شروع کریں اقصیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فلق ہے. شروع ہے قل. قل جو ہے یہ فعل امر ہے. قل کہہ دیجئے یعنی واحد کا صیغہ ہے فعل امر کا, مضارع کے صیغے سے بنا ہے. اس کی اصلی یہ قالا یقولو ہے, اور یقولو کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہے. اسے فعل امر بنانے کے لیے پہلے آخری حرف کو سکون دیا اور علامت مضارع ہٹا کے اس کو ہم نے قل بنا دیا. تو یہ ہو گیا. اور کل جو ہے اس میں یہ فعل بھی ہے اور اس کا فاعل بھی اس میں ہی ہے, واحد حاضر. اور اس کے کل کے جو فعل ہے اس کے آگے اس کا مفعول کی جگہ اسے کہتے ہیں مقولہ آئے گا آگے والے جملے میں. صحیح, بلکہ آگے پورا ہی مقولہ, یعنی مقولہ کہہ ہی دو ہے. تو کیا کہہ دو, وہ ساری آگے بات ہی ہے کہ کیا کہنا ہے, وہ سارا ہی مقولہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اس کے بعد اعوذ ہے. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا. اور اس کی جو ہم نے جو اس کا روٹ ورڈ سے آزا یعوذو, یعوذو سے ہم نے اس کو بنایا. اس کی گردان کے اکارڈنگلی ہم چلتے گئے. نہیں, پہلے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے. یہ یا وضو تھا, آوازہ یا وضو, تو اس کا ہم نے بنایا. جو یا وضو کا ہم نے کیا اس کو ہم نے چینج کر کے یا وضو کیا, کیونکہ اس میں ہم نے حرف علت تھا واو, اس کی وہ حرکت کو ہم نے پیچھے منتقل کیا. اور یا وضو تھا. جی تو یا وضو تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کی یہ جو ہوتا ہے حرف علت کی ہاں, حرکت کو پیچھے اگر منتقل پیچھے کرتے ہیں. ساکن ہو تو ہاں جی جی, اگر ساکن ہو تو وہ منتقل کریں گے. وہاں آئین کلمہ جو تھا وہ ساکن تھا تو اس کے اوپر ہم نے وہ ڈالا اور پھر اس کی حرکت کے مطابق ایک حرف علت لائے, تو وہ یعوذ ہوا. وہ واو ہی ہے. ٹھیک ہے, چونکہ دمہ ہے یہاں پہ تو اس کی کمپیٹیبل حرف علت بھی واو ہی ہے, تو اس لیے یہ واو جو ہے یہ مادے کا نہیں ہے بلکہ یہ اس کا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یعوذ بن گیا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. تو یعوذ, ہاں چلیں. اور یہ فعل اور فاعل ہے. فعل اور فاعل ساتھ ہی ہے, اور اس کے بعد اس کا مفعول ہے. اور اس کے جو مفعول, اچھا آگے چلتے ہیں, یہ اس میں فعل اور فاعل دونوں چھپا ہوا ہے. برب الفلق, اب بربی جو ہے یہ مرکب جاری ہے. برب الفلق لوگوں کے رب کی, برب الفلق لوگوں کے رب کی. اور رب الفلق جو ہے یہ بھی مرکب ہے, مضاف الیہ ہے, مرکب اضافی. اور یہ معطوف بھی ہے. نہیں یہ معطوف نہیں ہے, اگلا معطوف ہوگا انشاءاللہ. اچھا, اور اس کے ساتھ اس کی اور کیا ڈیٹیل ہوگی. ہیلو, بی تو حرف جر ہے, اور رب بی کا اس کی وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے مجرور ہے. اور فلق کیوں کسرہ ہے, فلقی کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, ہاں صحیح ہے. رب الفلق. تو یعنی اعوذ میں پناہ اور چونکہ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ فاعل اور فعل آپ نے کہا اس کے اندر ہی ہے, تو پھر فاعل فعل وہ ہو گیا, لیکن آگے بی سے جو شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں نا. جار مجرور جو ہے وہ شبہ جملہ بنتے ہیں. ہاں, جب بھی جار مجرور ہوتا ہے یا ظرف آتا ہے نا, ظرف مکان یا زمان ہے نا, ظرف مختلف طرح کے ہوتے ہیں, تو پھر وہ یہ دونوں ہی شبہ جملہ ہوتے ہیں. یا تو کوئی جار مجرور آگے آ جائے یا پھر کوئی ظرف آ جائے تو ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ شبہ جملہ جو ہے یہ متعلق فعل بن گیا. ٹھیک ہے, یعنی اس فعل کے متعلق یہ بات ہے کہ, اور پھر اعوذ کی پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی کہ دو یہ متعلق مانگتا ہے, یا دو جیسے مفعول, پھر وہی بات ہے کہ مفعول نہیں کہیں گے اس کو, ہم بی سے شروع ہو رہا ہے. تو ایک تو یہاں پہ بی کے ساتھ آ گیا, اور پھر یعنی ایک کی پناہ مانگنی اور کس سے پناہ مانگنی وہ بھی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک مین سے آ جائے. ہاں اچھا, اس کے آگے ہے من سوری ٹیچر, شر. جی
नहीं आपने टीचर कहा कि ये भी रब्बी यहाँ शिबी जुमला होगा। जी शिबी जुमला हम उस वक्त कहेंगे जब ये खबर बन के आएगा और जुमला शुरू हो रहा होगा इसम से। तो अच्छा यहाँ ये शिबी जुमला तो नहीं कहा जाएगा, खबर शिबी जुमला होती है। अच्छा यहाँ तो ये इसको सिर्फ मुतल्लिकान खबर कहा जाएगा, ठीक है मुतल्लिकान चले फेल कहा जाएगा। ठीक है, यानी मतलब मेरा देखे यही ना, ख्याल है, ठीक कह रही हूँ मैं? मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे तो यही अच्छा पता है कि जो भी नाउन है मतलब आप उसको अगर वो जार मजरूर है। जी जवेरिया आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी नहीं नायला जो कह रही है ना वो मुझे भी सही लग रहा है कि शिबू जुमला जो है वो खबर होती वो है। कहेंगे हाँ वो जुमला इस्मिया में अभी तक ठीक जो है मैं फेलिया पे सही है गई नहीं हूँ, तो अच्छा अभी तक अच्छा तो मैंने यही पढ़ा, आगे मुझे नहीं पता। हाँ क्योंकि खबर जो होती है ना, हाँ खबर जो होती है वो जुमला भी खबर हो सकती है, वो शिबे जुमला भी हो सकती है, ठीक है, वो मुफरद भी हो सकता है। जी ये हमने पढ़ा है, ठीक है सही है। चलिए वही बात है कि टर्म्स हैं, इसको आप ना कहें, इसको खाली मुतालिक की फेल कहें, इट्स ओके, देयर इज जी, नथिंग जब रॉन्ग। अफाल के बाद आएगा तो फिर मुतल्लिकान फेल कहा जाएगा, लेकिन जब खबर के तौर पे आ रहा होगा फिर शिबी शिबी जुमला कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या वो और वो मुतालिक इसमें खबर भी इस्मिया होगा में उस होगा। वक्त? नहीं, वो शिबी तो जुमला सिर्फ मुतालिक खबर क्या जुमला होता है? इस्मिया में होगा। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गई, लेकिन मुतालिक जी, खबर क्या होता है? नहीं फिर मुतालिक उसको खबर मुतल्लिक खबर भी कह सके हैं, फिर उसे शिबी हाँ मैं जुमला यही खबर भी कह कह रही हूँ ना, सकते हैं। मैं यही कह रही हूँ ना जी कि वहां पे वो मुतालिक खबर होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जी मुतालिक फेल होगा। तो ये जी जी मुतालिक ही जी बनते हैं, शिबे जुमला जो ये मुतालिक बनते हैं। जी अगर वो जी जुमला इस्मिया में है तो वो मुतालिक खबर होगा, अगर वो जुमला फेल में आया तो मुतालिक फेल होगा, उसका जी नाम शिबे जुमला है, मैं ये कह रही हूँ आपको। हाँ ओके ठीक बिल्कुल ओके सही है, ओके, सही यानी कि सही। ये दोनों में हो सकता है। यानी देखिए ओके आप देखिए कॉन्सेप्ट जहाँ पे क्लियर होगा ना तो फिर वो बात क्लियर होगी कि अभी आपने जी खुद, आप मुझे वहां तक लेके गई हैं, ठीक है, आपने खुद मुझे बताया कि हाँ फिर वो खबर के मुतालिक होता है, तो ठीक है वो मुतालिक खबर होता है, तो जुमला खबर जुमला इस्मिया में होती है तो इसलिए वो मुतालिक खबर होता है, ठीक है। इस तरकीब का नाम शिबे जुमला होता है एक्चुअली, आप ये कह लें। ओके 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 तरकीब का नाम जो है ना वो शिबे जुमला होता है, ठीक है, क्योंकि ये जुमला नहीं होता बल्कि ये शिबे जुमला यानी जुमला की तरह लगता है, जुमला की लेकिन तरह लगता है, ठीक हाँ है। तो वो तो मतलब कहीं पे भी हो सकता है ना, ठीक है। अगर वो ओके जुमला फेलिया में होगा तो मुतालिक फेल बन जाएगा और मुतालिक बनकर ही आता है, अगर जुमला जी इस्मिया में होगा तो मुतालिक खबर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इस तरह से होता है। एनीवेज चले ओके ठीक ओके है। अच्छा तो अच्छा मिस्टर फत जी यहाँ पर ना एक चीज और ऐड कर दो, जो रब है ना उसका भी ट्रीट हुआ हुआ है, अच्छा ये हाँ वो रब्बी तो नहीं इसम है। है ना, हाँ जी जी इसका बताइए। भी ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, इसका रूट वर्ड है रा बा बा ठीक बाब, है ठीक है, और ये बाब नसरा से है, तो रबाबा यर बुबू, नसरा यन शुरू है ना, तो ये है हाँ रबाबा यर बुबू। अच्छा अगर आप चाहें तो डिक्शनरी का पेज खोल लें, वहां डिक्शनरी में भी दिया हुआ है इसको। अच्छा और बताती हूँ मैं, अगर तो अगर आप खाली देख ले, अगर देख लें उसको तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठहरो आप पे यकीन है जवेरिया जी? हाँ आप पे क्या? हमारी साइंटिस्ट आ मैंने गई। कहा आप पे यकीन है, आप ना की खोल के चेक कर लें। अल्लाह अकबर। नहीं वो सामने आ जाएगा ना लिखा हुआ, तो ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सबको। और वैसे भी अभी ये शायद आपने थर्सडे की क्लास में करवाया ना, इस वजह से भी हाँ जी हाँ जी डिक्शनरी में जी, डिक्शनरी में पेज 166 पे। डिक्शनरी कहाँ पड़ी हुई है मेरी? क्योंकि उसमें मैं सिर्फ और ज्यादा साइंटिफिकली निकालेंगी ना चीजें, तो और ज्यादा मुझे क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर बताओ। 166। नाम तो इतने ज्यादा, ये भी सूरह फलक में ही उन्होंने, मैंने एक जगह देखा कि फेल को उन्होंने मुदाफ इलैह बनाया हुआ था, पता नहीं आप लोगों ने शायद सुना है कि नहीं, किसी जगह पे फेल को भी उन्होंने मुदाफ इलैह बना दिया था। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा अब यहाँ पे हाँ एक बस और वो नई। ना मतलब हाँ देखो ना हाँ उसको, चूंकि उन्होंने तरकीब करनी होती है ना, उन्होंने उसको लिंक करना होता है, तो बस फिर वो ये तो सिंपल सिंपल चीजें ना, ये बनता है। जी जवेरिया सॉरी अगेन कौन सा पेज नंबर कह रही थी आप? 160। 166। 166 काफी आ गया। जी ये देख ये आ गया। हम्म बाब नासरा से है, रा बाबा यर बुबू
یہ اصلی اس طرح سے ہے لیکن اس کو ظاہر ہے وہ مرج کیا تو ربا بن گیا. ربا یا ربو ربن استعمال اس طرح ہوتا ہے کسی چیز کو درجہ بدرجہ نشو نما دے کر اس کو درجہ کمال تک پہنچانا, پرورش کرنا, تربیت کرنا. مربی بھی اسی سے ہے نا, اسم کون سا ہوگا یہ دیکھیے گا, یہ لکھا نا راببن, یہ اصل میں ربن جو تھا نا یہ راببن تھا, اسم تو یہ الفاعل. الف ڈراپ ہوا ہے, ہاں تو یہ ربیبن ہوا ہے, پھر مرج ہو کے وہ ربن ہو گیا. عربی کے چند اسم الفاعل ربن کی جمع اربابن اسم الفاعل ہے. عربی کے چند اسم الفاعل ایسے ہیں جن کے فاعل کے وزن کا الف گرا کر اہل زبان استعمال کرتے ہیں, اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے. اصلاً یہ راببن تھا فاعل ان کے وزن پر نا, ٹھیک ہے, نارمل جو فاعل ان کے وزن پہ ہے راببن تھا, الف گرا تو ربیبن ہو گیا, پھر ادغام کے قاعدے کے تحت ادغام کر کے ربن استعمال ہوا. دو بات ہے تو ادغام کر دیا با کا تو ربن استعمال ہوا, ٹھیک ہے, پالنے پوسنے. ٹھیک ہے, الحمدللہ, بارک اللہ فیکی. جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس میں سے تو پوچھ لیں, ویسے تو کلیئر ہے الحمدللہ. تو ربا اگر آئے گا ربا تو فعل ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پرورش کی, ٹھیک ہے نا, ربا پرورش کی. اور آگے بھی ربانیون, ربان اس میں نسبت, دیکھو اس میں نسبت بھی ہوتا ہے, یہ میں نے تو نہیں کبھی پڑھا آج تک. اس میں نسبت ہاں شاید اس کو جیسے پاکستانی ہے نا, پاکستانی یون اگر مجھے کہنا نا تو یہ یا ضمہ دے کے یا دیتے ہیں اینڈ پہ, تو وہ اس میں نسبت بن جاتا ہے. ہندی یون مرکب اضافی ہوگا. انڈین, ہاں مرکب اضافی ہوگا نا, کیا ایک ہی لفظ ہے مرکب ساتھ یا نہیں, ایک وہ ہی, مطلب یا کے ساتھ جیسے وہ یا کے متکلم ساتھ ہے نا, اضافت دے دی اضافہ دے دیا. تو یا مضاف صحیح, الیہ بنا. پھر ہاں یہی پوچھ رہی ہوں, میں بتا نہیں. اچھا میں نے کہا شاید بتا رہی ہو. نہیں میں پوچھ رہی ہوں. نہیں مطلب وہ تو الگ الگ دو اسم ہوں گے نا, ٹھیک ہے, لیکن یہ اور پھر تو مضاف اور مضاف الیہ بنے گا, تو مضاف الیہ یا کو مضاف الیہ کہیں گے. لیکن یہ یعنی اس کا ایک پیٹرن کہہ لو یا رول کہہ لو کہ اس کو یا لگا کے اس میں نسبت بنا دے. یہ دو الگ الگ اسم نہیں رہے, اب یہ ایک ہی اسم ہے اور اس میں نسبت اس کا نام ہے. میں نے پڑھا ہوا تو ہے لیکن اس کو اس میں نسبت کہتے ہیں, یہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہی, ٹھیک ہے. کہ مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے پاکستانی یو, اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی, یہ وہ نسبت ہے اس کی پاکستان سے, تو نسبت شو کرنے کے لیے ایک مشدد یا اینڈ پہ لگایا جاتا ہے. جیسے ربانی یون, رب یعنی رب والے, یعنی نسبت رب کی طرف ہو گئی. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اور ربیبہ زیر تربیت سوتیلی بیٹی کو کہتے ہیں, سبحان اللہ. ربائب قرآن پاک میں آیا نا, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ سورہ نساء میں. اچھا تمہاری سوتیلی بیٹیاں, ربیبہ سوتیلی بیٹی, ٹھیک, چلیں الحمدللہ, بس اتنا ہی تھا. اور مربی بھی بلکہ اس سے اسم وہ مربی بنتا ہے اسم الفاعل, لیکن وہ ہاں دوسرے باب سے, باب ثلاثی مزید فی ہی سے جا کے بنتا ہوگا. چلے خیر اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے اب. تربیت کرنے والا مربی جو ہے. اچھا واپس آتے ہیں ہم اپنے وہ اس پہ. جی ٹھیک ہے, کوئی اور آنا چاہے گا آیت نمبر 2 کے لیے؟ سعدیہ آئیں گی آپ؟ جی میں آ جاتی ہوں. مس ویری آپ آ رہی ہے؟ مائک کھولا. میرا پہلے سے کھلا ہوا تھا مائک. اچھا میں نے کہا بعد میں کر لیں گے, آگے جویریہ کر لیں گے. جی سعدیہ. من جو ہے رفع جارہ ہے, اور شر جو ہے اسم ہے, اور ما جو ہے اس میں موصولہ ہے, اور خالہ کا فعل ہے. اور من شر آپس میں جو ہے نا وہ بن گئے حروف جارہ. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ماں کو جو ہے نا ہم لوگ مضاف الیہ لیں گے, کیونکہ شر جو ہے ہمیں یہ مضاف کی شکل میں نظر آ رہا ہے, ال اور تنوین کے بغیر. تو یہاں پہ ماں اس میں موصولہ جو ہے اس کا مضاف الیہ بن گیا, اور آگے جو ہے نا یہ خالہ کا فعل بن گیا. جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ
یہ دونوں ہو گئے اور اس کے بعد آگے فعل خلق اور ہاں اور مطلب جو مطلب پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ خلق یعنی ماں جو بھی خلق اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، جو بھی اس نے پیدا کیا، یعنی یہ پورا جملہ بھی ہوتا ہے. اور ماں اگر اس میں موصول ہے تو اس کا صلہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. صلہ جو ہے وہ صلہ میں جو مطلب ایک ضمیر ہونی چاہیے، ضمیر عائد، کہ یہاں پہ وہ کی ضمیر ہے جو اس نے پیدا کیا. جی جی بس ٹھیک یہی ہے. کہ جب بھی اس کو ضمیر مستتر بھی کہتے ہیں نا؟ ہاں چھپی خالقہ ہوئی میں جو ہے، ہاں وہ تو کہتے ہیں. ہوا کی ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے، بالکل فاعل کی جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے. من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا اس سے، ٹھیک ہے. اتنا ہی کافی ہے، اور مزید ڈیٹیل میں نہیں ہم جاتے. تو ویسے اس آگے کو اس کے اعوذ کا جو 2 ریکوائرمنٹس تھی، ہے نا، ایسا یہ اعوذ صرف جی ایسا جی فعل ہے جو 2 مفعول مانگتا ہے یا متعلق مانگتا ہے. تو ایک ہو گیا کہ رب کی، اور فلق کو بھی ہم نے نہیں زیادہ ڈسکس کیا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر ممکن بھی نہیں ہے نا اتنا زیادہ ڈسکس کرنا کہ فلق جو ہے اس کے کیا معنی ہے، اور صبح کیوں کہا گیا ہے فلق کو، حالانکہ صبح بھی عربک کا لفظ ہے، صبح عربک کا ہی لفظ ہے نا، لیکن یہاں پہ فلق کیوں بولا؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے یعنی پھاڑنا. ہاں اس کا مطلب پھاڑنا ہوتا ہے شاید. پھاڑنا ہوتا ہے، بالکل. تو صبح کو کیوں پھاڑنا؟ صبح کو یعنی ویسے تو اس کا مطلب پھاڑنا ہے، تو صبح کو کیا ترجمہ کیا گیا اس سے؟ مطلب رات کو کہ پھاڑ رات کے کی جو تاریکی صبح ہوتی ہے. پھٹتی ہے اور صبح ہاں ہوتی ہے، روشنی نکلتی ہے. بالکل سبحان اللہ. تو یہ ایسا رب ہے جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کے صبح کو جو نکالتا ہے. کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے بھلا؟ ہرگز نہیں. تو ہرگز کتنا وہ پاورفل اور کتنا وہ اتھارٹی والا وہ رب ہے، اس کی پناہ مانگ رہی ہوں. کیونکہ دیکھیں پناہ بھی جس سے ہم مانگنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، تو کوئی عام بندہ نہیں بنا دے سکتا ہمیں اس سے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس رب کی پناہ مانگی جا رہی ہے جو فلق کا رب ہے، جو پھاڑنے والا. اور اسی لیے پھر مطلب کہ ہر چیز سبحان اللہ وہ دیکھیں تو اس میں یہ فنکشن ہے کہ جب بھی کریشن ہوتی ہے کسی چیز کی، تو وہ جیسے وہ دانا جو ہے وہ پھٹ کے پھر پودا نکلتا ہے اس میں سے. پہلے تو بلکہ زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ پودا نکلتا ہے نا، وہ دانے میں سے جو پہلے دانا پھٹتا ہے اس میں سے وہ ایک کومپل نکلتی ہے، پھر وہ زمین پھاڑ کے باہر نکلتی ہے. بہرحال اینی ویز ماشاءاللہ وہ انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے، سب لوگ سن لیں وہاں سے. وَمِن شَرِّ، ہاں وہ اب آ گیا جی. کون آنا چاہے گا؟ اچھا صفت ایک منٹ، یہ جو من شریف یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو اب یہ شبہ جملہ کہیں گے کیونکہ یہ سے شروع ہو رہا ہے حروف جارہ سے. من شری نہیں اب اس کی شرط سے، ہاں اس کی شر سے. دیکھو اگر آپ نے دیکھو شبہ جملہ تو پھر وہ آپ پیچھے کنیکٹ کریں گے تو پھر آپ اس کو یوز کریں گے نا اس طرح سے کہ شبہ جملہ یعنی پھر وہی بات ہے کہ یا تو وہ متعلق خبر ہوگا یا متعلق فعل ہوگا. تو ہاں اس کو شبہ جملہ دونوں ہی ہیں، بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور یہ دونوں اس کو متعلق نمبر 1 پھر ہم کہیں گے اس کو متعلق نمبر 2 کہیں گے، ٹھیک ہے. مس جی یہ جو شرری ہے یہ بھی اسی ہاں طرح وہ ربی کی اس پہ ہے جو کیا شین ادغام را ہے. ہاں را. شین را ہے اس کا روٹ ورڈ. جی شرر بھی اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا شرر سے محفوظ، تو اردو میں ہم کھول کے بولتے ہیں اس کو شر بھی بولتے ہیں اور شرر بھی، اچھا ٹھیک. یعنی ہاں شین را ہی ہے اس کا روٹ ورڈ. اور پھر میں اس کو اس میں ایڈ کروں ٹریٹمنٹ یہ کرتے ہیں. جی یہ جو ڈیٹیل ہو جائے گی. یہ شرری ہے نا، یہ اس کے وزن پہ فعالی کے وزن پہ فعالی، فا عین لام اور لام کے نیچے کسرہ ہے. فعالی کے وزن پہ تو یہ ہے شرری، اور پھر وہ لیکن شرری نہیں بن سوری جویریہ نہیں دوبارہ بتاؤ نہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ جویریہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں نہیں مجھے نہیں پتا چلا سر. فعالی ہاں فا عین لام اور لام کے نیچے کسرہ ہے. یہ کچھ لام کے نیچے کسرہ ہے. نہیں شد بھی ہے یہاں پہ؟ نہیں شد اچھا نہیں ہے. شد تو نہیں یہ ہے. ہاں تو یہ شرری ہو گیا نا، شرری فعالی کے وزن پر ہے. اوکے تو یہ ہو گیا شرری، اور پھر اس اوکے سے بن گیا شرری. اب شرری کریں نا، اسی کے وزن پہ نیچے لکھیں ہاں شرری.
تو پھر را کا ادغام ہو گیا، ادغام کہہ رہی ہوں ادغام ہو گیا تو شرری بن گیا یہ. ہاں ٹھیک ہے، مطلب بات تو وہی ہے نا کہ روٹ ورڈ تو وہی ہے نا، شین را ہے روٹ ورڈ، اور ادغام کیا اس کا وزن کچھ بھی ہو لیکن وہ شین را روٹ ورڈ ہے اور وہ ادغام ہو کے تو شر بن گیا. ٹھیک ہے. اور را کے نیچے یہاں پہ تو کسرہ اس وجہ سے نا کہ میم پہ میم ہے، مجرور ہے. لیکن وہ ڈکشنری میں تو یہ ضاربہ باب سے لکھا ہوا ہے اشارہ رہا. استاذہ یہ جو شرری کہہ رہی ہیں تو یہ ادغام وقت ہوتا ہے نا جب پہلا ساکن اور دوسرا متحرک کو، شاید آئی ایم ناٹ شیور، اس کو کلیئر کر دیں. جی جویریہ. جی وہ میں نے سنا تھا کسی کا تو میں نے وہیں سے دیکھا تھا، کیونکہ اگر اس کو وزن پہ ڈالیں تو یہ اس طرح بنے گا، اور جیسے ابھی اقصیٰ کہہ رہی کہ اس کو باب پہ لے کر جائیں تو وہ اس طرح سے ہوگا. پیج نمبر 239 ہے نا ڈکشنری کا، اس میں یہ انہوں نے ایسے یہ فعال کس کا وزن ہے؟ یہ فعل کا ہے. اسم کے وزن تو ہم نے نہیں پڑھے جویریہ. ہاں وہ اسم کا ہی وزن بتا رہے تھے. نہیں تو اسم کے تو وزن ہم نے نہیں پڑھے نا، ہم نے تو فعل پڑھے ہیں نا. ہاں اور سر عامر سر نے تو کہا تھا کہ یہ مبنی اسم ہے. شرری مبنی اسم کہا تھا. پتہ نہیں شرری اسم ہی ہوگا کیونکہ میرا اس کے خیال بعد ہے آ رہا اسم کی اگر ہم سمیٹنا چاہیں نا اپنے کلاس کو، کیونکہ 1 گھنٹے میں ہم نہیں کر پائیں گے، سمیٹنا چاہیں تو ہم اسم کی ڈیپتھ میں نہ اگر جائیں، صرف فعل کی ڈیپتھ میں جائیں، کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا فعل کو، ہے نا. تو شر یہاں پہ فعل آئے گا. کیوں فعل آئے گا؟ اسم ہے، مین کے بعد کیسے فعل آ اسم سکتا ہے ہے؟ نا. وہی میں کہہ رہی ہوں اسم ہے نا یہ. ہاں تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اسم کی ڈیپتھ میں ہم نہ جائیں، صرف فعل کی ڈیپتھ میں جائیں نا، تو دین وی آر ایبل ٹو وائنڈ اٹ اپ انشاءاللہ. بلکہ وہی ابھی جیسے ضروری تو میں نے کہا ضروری تو نہیں کہ ہم پوری سورہ ایک کلاس میں کریں، کوئی بات نہیں، ہم ایک دو آیت نہیں ہو سکے کر کے چلتے ہیں. ہاں لیکن اچھے سے کر لیں تو زیادہ اچھا. اچھا ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. لیکن یہ مجھے پھر مجھے کلیئر نہیں ہوا کہ اسماء کے وزن بھی ہوتے ہیں جو فعالی آپ نے وزن بتایا ہے نا. دیکھیں نا کیا یہ اسم کا؟ جی جیسے مس رفا جیسے ہم نے یار ببو کا کیا نا، ہاں میں سمجھ رہی ہوں. تو پھر اس میں بھی تو ایک ساکن تو نہیں تھا اصل میں روٹ ورڈ. اصل میں روٹ ورڈ تو وہی ہوتے ہیں، اور اسی سے اسم بھی بنتے ہیں اور اسی سے فعل بھی بنتے ہیں. تو وہ بھی را با سے ہی لیا تھا نا. ہاں اس میں کیونکہ تو رب بھی تو ساکن ناؤن ہے نا، رب بھی تو اسم کی میڈم ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ڈیپتھ میں نہ جائے، ورنہ اور مطلب وہ کیونکہ میں نے خود بھی نہیں پڑھا ہوا ابھی، اور میں I will not be able to explain it، تو پھر وہ مطلب ظاہر ہے میں جو ایک چیز کر ہی نہیں سکتی تو پھر اس کو میں یعنی ہم بس اتنا ہی رکھ دیں کہ یہ جیسے بس ادغام کا رول اپلائی ہو کے اشارہ سے ہم نے اس کو شر یعنی یہ بنایا، اور حرف جر کی وجہ سے یہ من شرری ہو گیا. ہاں اسم ہے نا یہ. سمپل از دیٹ. سمپل تو یہی ہے نا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا میری تو کم از کم اتنی اتھارٹی نہیں ہے ابھی کہ میں اسم کی اس میں ڈیپتھ میں جاؤں، کیونکہ میں نے نہیں کیا ہوا اس کو نا، تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. ڈیپتھ ہے کہاں؟ یہ بک میں تو نہیں نظر مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا نا، اسی لیے کیونکہ ابھی میں نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا، اسماء کو بھی ایکسپلور نہیں کیا. ویسے بھی عامر شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اسم کو ایسے ہی لے کے چلیں گے اور فعل کی اس کو ڈیٹیل میں کریں گے. بس سمپل اس کو دیکھ لینا، اگر اس کو وہی جیسے ابھی میں صفت کہہ رہی ہیں کہ اس میں 2 را ہیں تو وہ شدہ کے ساتھ آگے اور من کی وجہ سے ادغام ہو گیا، ختم ہو گئی بات. اور ورب میں اگر ادغام آئیں گے بلکہ تو اس کا پھر ہم اس کے رولز ہم دیکھ سکتے ہیں. ورب میں بھی تو ادغام آئیں گے نا، ٹھیک ہے، مضاف وغیرہ میں یا دوسرے میں، تو اس کے ہم دیکھ سکتے ہیں فردر جا کے، کیونکہ وہ پھر بھی ہم نے مطلب تھوڑا پڑھا ہوا ہے اس کو. لیکن اسم میں ادغام کیسے کرتے ہیں اس کے رول ابھی جیسے اب وہ جو ورب میں جو ابھی یہ بتا رہی تھی سائمہ، جو رول کہہ رہی ہے نا کہ ذرا مجھے کلیئر کر دیں کنفیوژن، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ایک ساکن ہو اور پھر اگلا متحرک ہو، ہے نا، تو وہ بھی ورب کی فعل کی بات کر رہی ہیں سائمہ، اسی لیے وہ کنفیوز بھی ہوئی ہیں. اسی لیے وہ کنفیوز بھی ہوا، اور میں جواب نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے اسم کو نہیں دیکھا ہوا اس طرح سے، نہیں پڑھا ہوا. یو گاٹ اٹ. اب وہ کنفیوژن ان کی ہے، مجھے نہیں پتا ان کا کیا جواب دوں. تو ورب میں تو یہ رول ہے سائمہ جو آپ نے کوسچن پوچھا تھا نا، کہ ایک جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے تو ہم اس کو مرج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ادغام کر دیتے ہیں. ورب میں تو ہے. کیا اسم میں بھی وہی اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آئی ایم ناٹ شیور. لیکن یہاں سے جو ہم نے دیکھا ہے ابھی تو اس سے تو یہ پتا چلا کہ نہیں اپلائی ہو رہا، ٹھیک ہے. جیسے جویریہ نے کہا کہ رب میں بھی تو وہ با ساکن نہیں تھا،
لیکن اس کو مرج کیا. ٹھیک ہے, تو خیر لیٹ می سی کہ اگر, کیونکہ استاد کے بغیر یہ بہت مشکل ہے, اگر میں شیخ صاحب سے پوچھوں گی تو پھر میں آپ کو کر پاؤں گی واضح. تو چلیں ٹھیک ہے, پھر ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا. آج لوگ لیٹ آئے تھے اس لیے کلاس لیٹ شروع ہوئی ہے. تو کیا کرنا ہے, آگے کرنا ہے کہ بس رکنا ہے؟ بتا دیں مجھے, جو رکنا چاہ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جی اقصا. نہیں بس ٹھیک ہے, بچے اٹھ گئے. ہاں بچے اٹھ گئے. ہاں, اور مجھے بھی نا آج اکیڈمی جانا ہے. الحمدللہ ہماری آن کیمپس اکیڈمی شروع ہو گئی ہے. تو اب یہاں سے کافی عرصے کے بعد, جب سے یہ کورونا آیا, گھر سے نکلنا ہو تو پھر ذرا تیاری ہوتا ہے, آدھا پونا گھنٹہ. ہاں, تو وہ ایسے ہی چاہیے, صرف جانے کا دور ہے کافی یہاں سے. تو ظاہر ہے آپ اپنی ریکارڈنگ آف کریں, مجھے کچھ پوچھنا تھا. اچھا ٹھیک ہے, چلو وائنڈ اپ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. پھر آگے اس کو کنٹینیو اگلی کلاس میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.